है तो आज फिर चटाई पे सो रहे हैं बंदे, फिर वापस आ रहे हैं, वो फितरत की तरफ आ रहे हैं। अब मैदा ठीक नहीं हो रहा, आज फिर डॉक्टर कह रहा है तुम लुकमे बड़े लेते हो, चबाते नहीं हो, छोटा लुकमा लो। तो छोटा लुकमा लेने के लिए फिर 3 उंगलियों पे आ रहे हैं। आका की सुन्नत है ना 3 उंगलियों पे लुकमा लेना, वो 3 उंगलियों से ले रहे हैं, वो चबा रहे हैं और इतना चबाते हैं, चबाने का डॉक्टर कह रहे हैं कि वो मुंह के अंदर ही पानी बन जाए रोटी, इतना चबाई जाए कि मुंह के अंदर ही वो पानी बन जाए रोटी, फिर आगे जाए। इतना खाना चबाने का आज वो डॉक्टर हमारे कह रहे हैं कि मैदे को जोर ना लगाना पड़े। आज फिर हमें वो साइंस बता रही है जो इस्लाम बता रहा था, जो इस्लाम बता रहा था ना वो साइंस फिर बता रही है, और उसी तरफ हम लौट रहे हैं, आहिस्ता 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 लौटते जा रहे हैं, लौटते जा रहे हैं, लौटते जा रहे हैं। आप ये जी अब ये हो रहा है कि हमारा नौजवान वो दाढ़ी रखेगा ना तो वो यहूदी चुके रख रहे हैं कई दाढ़ियाँ, तो उसकी हुलिया बनाएगा यहूदियों की, वो जिस शेप की वो दाढ़ी रख रहे होते हैं उसी की शक्ल बनाएगा, बड़ी बड़ी मूछें साथ रखेगा और साथ वो दाढ़ी बड़ा वो करके ना उसका स्टाइल बड़ा बनाएगा। तो काश ये तो किसी अदाकार को देख के ना रखता, आमना के लाल को देख के रखता। रखी तूने दाढ़ी है, वो बाल छाल भी सेट करेंगे, किसी फिल्म का अदाकार देखेंगे उसने दाढ़ी रख ली है, चल दाढ़ी तो दाढ़ी शुरू काम, किस लिए? उस अदाकार ने रखी है, ठीक है, उसकी कॉपी करनी है। तो काश आमिना के लाल की कॉपी की होती। अब मैं यहाँ लेकर आता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा फलानी जगह कचरे के ढेर पर, कूड़े पर, रूढ़ी पर एक बंदा मरा पड़ा है, जाओ उठाकर उसको कफन दफन गुस्ल देकर उसका जनाजा खुद पढ़ाओ, उसे खुद दफना के आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो रूढ़ी पर एक बंदा पड़ा हुआ है, जाकर देखा ये तो इतना गुनाहगार है, पूरा शहर इससे तंग था। ऐसा गुनाहगार बंदा अल्लाह ने अपने कलीम से कहा है कि ए कलीमुल्लाह जाओ जाकर जनाजा पढ़ो, गुस्ल कफन दफन सारा कुछ करके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, अल्लाह का हुक्म था ना, गुस्ल भी कफन भी दफन भी सारे मामलात किए, लोगों को इकट्ठा किया, जनाजा पढ़ो, सारा कुछ करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह की बारगाह में हाज़री, या अल्लाह मैंने सारा कुछ तेरे हुक्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक कर दिया, छोटी सी अर्ज़ कर लूँ? अल्लाह ने फरमाया बोलो मेरे कलीम, या अल्लाह वो तो इतना गुनाहगार बंदा, सारा शहर उससे तंग, सारे लोग उससे तंग है, या अल्लाह उसका कफन दफन जनाजा अपने कलीम से करवाया। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हाँ वो बहुत गुनाहगार था और बहुत ख़ताकार था, और ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो। तो या अल्लाह फिर उसका कफन दफन ये वो सारा कुछ ये किस लिए? अपने कलीम से जनाजा उसका पढ़ाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हाँ मैंने ये सारा इसलिए करवाया कि ए मूसा उसने एक दिन तौरात को खोला था और तौरात पढ़ रहा था, उस तौरात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद आ गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने उस प्यारे और मीठे नाम को देखा, उस नाम को उसने चूम कर आंखों पे लगा लिया और उसने दुरूद पढ़ दिया। वो चूमने की अदा मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैंने कहा कि इसका जनाजा अब मेरा कलीम पढ़ेगा और मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। अगर सिर्फ नाम कोई चूम लेता है तो इतनी बरकत मिल जाती है, तो अगर आप ज़िंदगी ढाल लेते हैं, हुजूर से मोहब्बत और हुजूर से अकीदत में ऐसा जुड़ जाते हैं कि हर चीज़ से आगे हुजूर की ज़ात को समझते हैं, तो फिर कैसे कोई चीज़ पीछे रह जाएगी? फिर बख्शिश तो पीछे पीछे, आप आगे आगे, फिर तो खुदा की रहमत आपको ढूंढेगी कि यह बंदा कहाँ गया, खुदा की रहमत इस पर बरसनी है। मकसदों से जोड़े बंदे, आप लोगों को दीन से जोड़ेंगे, आप लोगों के ये लोगों की टेंशनें ख़त्म नहीं हो रही, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, ज़हनी दबाव की वजह से लोग बीमार हो गए हैं। वजह उसकी जो बंदा किसी मज़हब को नहीं मान रहा, बिल्कुल बेमज़हब, किसी भी वो मज़हब के कैद से आज़ाद हो जाता है, किसी मज़हब को नहीं मानता, ऐसा बंदा दिमागी मरीज़ हो जाता है। उसने मरना कैसे है? उसने मरना कैसे है? उसका कफन दफन कैसे करना है? उसका जनाजा कैसे पढ़ाना है? किसने पढ़ाना है? उसके मरने के बाद वरासत के अहकामात क्या हैं? उसने शादी कैसे करनी है? क्योंकि मज़हब तो कोई भी नहीं रख रहा, इस्लाम के मुताबिक भी नहीं कर सकता, इस्लाम को तो मान नहीं रहा। वो मज़हब से जो बंदा मज़हब की कैद से आज़ाद हो जाता है, वो दिमागी मरीज़ हो जाता है, हर मसले के लिए मोहताज हो जाता है, उसकी ज़िंदगी मफलूज आ जाती है। कौन सा खाना हलाल है, कौन सा खाना हराम है, वो फ़र्क ही नहीं कर पाता, क्योंकि मज़हब को तो मान नहीं रहा। क्या करे अब, किधर जाए?
کون سی چیز کھاؤں گا تو مجھے نقصان دے جائے گی اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ مذہب کو نہیں مان رہا. تو مذہب کی غلامی، مذہب کی قید بہت ساری غلامیوں سے آزاد کر دیتی ہے. مذہب کا ایک سجدہ ایسا ہے جو بڑے سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. آپ ایک سجدہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، بے شمار سجدوں سے آزادی مل جاتی ہے. آپ خدا کی بارگاہ میں جھکے، اللہ پاک نے آپ کو بے نیاز کر دیا. آپ کے سامنے لکھی ہوئی پوری بک آ گئی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، ایسے جینا ہے، ایسے نہیں جینا، ایسے سونا ہے، ایسے نہیں سونا، ایسے شادی ہے، ایسے نہیں شادی، ایسے مرنا ہے، ایسے نہیں مرنا ہے، ایسے جنازہ ہے، ایسے جنازہ نہیں ہے، ایسا لباس پہننا ہے، ایسا لباس. آپ کو نہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی 1400 سال 1500 سال کو 10,000 سال کے بعد بھی تحقیق کرتا ہے تو آج پھر وہی حق نکلتا ہے جو میرے مصطفیٰ پہلے کہہ کر گئے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے گروتھ کرتا ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کا پورا میڈیکل کا وہ ایک چارٹ لے لیں اور اسے ایک سائڈ پہ رکھ کے پہلے پڑھ لیں. 18ویں سپارے کے پہلے 2 رکوع پڑھ لیں. اگر وہی نہ نکلے تو میں ذمہ دار. کتنے دنوں میں بچے میں جان پڑتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر کہہ دیا تھا 40 دن یہ حالت ہے، پھر 40 دن یہ حالت ہے، پھر 40 دن یہ حالت ہے، پھر جا کے فرشتہ آئے گا، پھر روح پھونکے گا. آج سائنس وہی کہہ رہی ہے. ہر چیز بالکل ہو بہو اسی طریقے سے. اس کی کیا ہے حیت ہے، جو نام قرآن نے، چونکہ موضوع وہ نہیں ہے ورنہ سارا ٹائم اسی پہ لگے گا، جو قرآن نے لفظ اس کے لیے حیت کا بتایا وہ چیزیں بالکل ہو بہو ماں کے پیٹ میں بچے کی وہی پرورش ہو رہی ہے. جو اسلام نے بتایا اتنے دنوں کے بعد میت قبر میں گلنا شروع ہو جاتی ہے، قبر کھول کے اگر کوئی بندہ دیکھتا تو وہی نکلتا ہے. اسلام تو اتنا ستھرا مذہب ہے، اسلام تو اتنا پاک اور پاکیزہ اور بہترین مذہب ہے. میں قربان جاؤں اس اسلام پہ. لوگ ماں سے نکاح کرتے تھے اور قربان جائیے کہ ذرا اسلام پہ جس عورت سے باپ نکاح کر لے اور ماں نہ بھی ہو، ہماری سوتیلی ماں ہوگی، ماں نہ بھی ہو، اسلام نے اس عورت سے بھی نکاح حرام کر دیا. کس لیے؟ کہ باپ اور بیٹے میں حیا ہی کوئی نہیں ہے. باپ اور بیٹے میں حیا نہیں ہے. اگر سنیے گا، سگا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اللہ نہ کرے بیٹے نے طلاق دے دیا، بیٹا فوت ہو گیا، سگی بہو ہے، اسلام نے منع کر دیا کہ سگی بہو سے نکاح نہیں کرنا. باپ اور بیٹے کا کوئی تمیز حیا ہی نہیں بیچ میں رکھنی ہے. 2 بہنیں ایک ہی بندے کے نکاح میں ایک ٹائم پہ جمع نہیں ہو سکتی. 2 بہنوں کا آپس میں حیا نہیں ہے. اب کیسا مزیدار مذہب ہے یار، کیسا خوبصورت مذہب ہے. سگی خالہ سے نکاح نہیں کرنا، وہ ماں لگتی ہے آپ کی. وہ سکی پھپھی سے نکاح نہیں کرنا، وہ ماں لگ رہی ہے آپ کی، وہ ماں کا درجہ ہے، باپ کی بہن ہے، اسے حیا نہیں کرنا. اس کے سامنے کیسے بے لباس ہوں گے؟ قربان نہ جائیں. ایک عورت ہے، سگی اس کی پھپھی ہے، ایک عورت اور سگی اس کی پھپھی، دونوں کو ایک بندہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ یہ بھتیجی اور پھپھی میں آپس میں کوئی پردہ نہیں رکھنا. کیسے خوبصورت قوانین دیے. سگی خالہ اور اس کی بھانجی ہے، دونوں کو آپس میں ایک بندہ ایک ٹائم پہ نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہوگا پردہ نہیں رکھنا بیچ میں. کیسے؟ وہ ماں لگتی ہے اس بیچاری کی، تو اس کو اس کے ساتھ نکاح میں جمع کر رہا ہے کہ بندہ 2 نکاح کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اکاز کا بازار ہے اور آپ کے دل دہل جائیں گے جملہ سن کے. اکاز کا بازار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نوجوانوں کو آتے ہوئے دیکھا. اسلام سے بیزار لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگ تو اسلام کو ماننے والے بیٹھے ہو، لیکن آپ نے یہ بات اسے سنانی ہے جو اسلام سے بیزار نظر آئے. آپ کو صرف بطور لذت سنانی ہے تاکہ آپ آگے سنا سکیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نوجوانوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ پیسے بانٹ رہے ہیں آپس میں. فرمایا کیا بانٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 9 درہم ہیں وہ بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اکاز بازار میں اپنی ماں کو 9 درہم میں بیچ کے آئے ہیں. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 3 درہم 3 بھائیوں نے بانٹ لیے، 9 درہم میں ماں بیچی، پیسے بانٹ لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیسا کرم فرمایا. جو لوگ اکاز کے بازار میں ماں بیچ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے کھینچ کر جنتی ماں کے قدموں کے نیچے کر دی ہے. جنت چومنی ہے جی، حضور چومنی ہے. فرما ماں کے پاؤں چوم لے، جنت کی چوکھٹ چوم لی. جنت کے دروازے کا اوپر والا حصہ چومنا ہے جی، چومنا. فرما اپنے باپ کو چوم لے، وہ جنت کے دروازے کا اوپر والا چوگاٹ کا حصہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں؟ رشتوں دیکھیں کیسا خوبصورت مذہب. فرمایا اپنے ماں باپ کو دیکھ لے گا راضی ہیں تو جنتی ہے. اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھ لے راضی ہیں تو جنتی ہے. اگر نہیں راضی تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سیدھا دوزخی ہے.
اڑوس پڑوس راضی، ماں باپ راضی، رشتہ دار راضی، لہجہ نرم. حضور کیسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا چڑیوں کی طرح کے نرم لوگ، جن کے کلیجے چڑیوں کی طرح نرم ہے. بات بات پہ آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، یار نہیں 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 یار کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یار اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یار اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یار جملہ میں بول بیٹھا تھا کہیں غلط تو نہیں کہا. وہ بندے جنت میں جانے ہیں ساری ساری رات جنہیں ایک جملے پہ نیند نہ آئے، یار گل غلط ہو گئی ہے کتے بندے دا دل ہی نہ ٹوٹ گیا ہے، انہوں نے جنت میں جانا. میری بات یہ اسلام ہے. لوگوں کو جوڑنا پڑے گا اسلام کے ساتھ، آہستہ آہستہ تبلیغ کرنی پڑے گی ہمیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا پڑے گا. شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے کافی سال پہلے بات بتائی تھی کہ مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ سر میں نے ایک بات کروانی ہے اپنے کلاس فیلو سے، وہ فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے لیکن اسلام چھوڑ گیا ہے. حالت یہ ہو گئی ہے. اور یہ آپ کوئی یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، عجوبہ نہیں ہے یہ، کیونکہ آج آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے جو صاف قرآن پہ سیدھا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سیدھا حدیث پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ گھروں میں تربیت ہم نے نہیں نہ کی. ہم نے انہیں کہا، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے بچے کو گھر بنا کے دے دیا، میں نے بچے کو گاڑی بھی دے دیا، اچھے اسکول میں بھی داخل کروا دیا، اب میرے بچے کا مستقبل روشن ہو گیا. مستقبل تو میرے بھائی روشن ہو گیا، قبر خالی ہو گئی ہے. قبر بھی تو خالی ہو گئی ہے نا. آپ نے اس کو اسلام کے بارے بتایا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو دین کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، مذہب کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. اسے آپ نے بتایا نہیں کہ بیٹے اسی مذہب پہ جینا ہے، اسی مذہب پہ مرنا ہے، اس مذہب کی قید میں، اس مذہب کے حصار میں رہنا ہے. آپ نے اسے بتایا نہیں ہے. جب آپ نے اسے بتایا نہیں تو پھر تباہی مچ گئی. ایک گھر ہے 5-6 مذہب ہے گھر میں. یہ ہمارے محلوں میں ہو رہا ہے. بیٹا اس مذہب پہ ہے، وہ فلانا اس مسلک پہ ہے، ٹمکانا اس مسلک پہ ہے، وہ اس مسلک پہ. فتنے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. آپ بچ نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں، فتنے آپ کے دروازے پر دستک دیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں، بہت مشکل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے فتنے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے. پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں سے میں نے 3 فقرے تھے، ان فقروں میں سے ایک فقرہ کہ آقا نے فرمایا میرا دین گرا دے گا وہ بندہ جب منافق قرآن کے ذریعے دلیلیں دے گا. منافق بندہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا اور ہمیں فرق ہی نہیں آئے گا. فرق آنا کہاں سے؟ ہم نے تو یہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک لے دیا، بچے کو سویرے مسجد میں بھیج دیا اسے، یا کسی آپی کے پاس بھیج دیا، یا کسی خالہ کے پاس بھیج دیا. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جی کیا ہوا جی؟ بچے کا الحمدللہ ناظرہ مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک سوٹ ہم اسے دے آئے، مٹھائی کا ڈبہ دے آئے، آپ نے میرے بچے کا ناظرہ مکمل کروا دیا، الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. لیکن قرآن اس کو سمجھانا کس نے ہے؟ یہ بات بھی سمجھے نا. قرآن سمجھائے گا کون اسے؟ قرآن کی تبلیغ اسے کون کرے گا؟ قرآن کی تفسیر اسے کون بتائے گا؟ اسے بتائے گا کون کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسے بتائے گا کون کہ آپ نے جینا کیسے ہے، آپ نے مرنا کیسے ہے؟ اسے بتائے گا کون کہ آپ نے اپنے مذہب کے ساتھ کیسے جڑے رہنا ہے؟ اگر آپ کی نسل میں آپ کے پوتوں نواسوں تک کو بندہ بھی دین سے باغی چلا گیا تو مت سمجھیے کہ آپ اپنی بخشش کا بہانہ لے کر جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا بغاوت اور اس کا دین سے باغی ہو جانا آپ کے گریبان کا اور آپ کے گلے کا توق بن جائے کہ کہیں آپ کے لقمے میں حرام ہی نہ آیا ہو. چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آپ یہ چیزیں سمجھیے گا، اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے.